Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So students, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू मीडियम सॉल्व साइकोलॉजी पेपर ऑफ एफ ए पार्ट 2 ऑफ 2017. ठीक है, सेकेंड ईयर या फिर एफ ए पार्ट 2 का हम सॉल्व पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं 2017 का. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टूवर्ड्स द MCQs. सबसे पहला MCQ है, जीन पियाजे के मुताबिक वकूफ़ी नशोनुमा डैश तय करती है. कितने मराहिल तय करती है? 4 मराहिल तय करती है. पियाजे की अगर आप थ्योरी को याद करें तो उसकी स्टेजेस हैं. ठीक है, जिसमें सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट में है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. ठीक है, तो ये 4 तरह के मरहले हैं जिसको गुजार के एक बच्चा जो है वो वकूफ़ी नशोनुमा हासिल करता है. नंबर 2 पे है, बेजा खौफ डैश आर्जे में शामिल है. बेजा खौफ तशवीशी आर्जे में शामिल है, यानी एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर जो एक DSM है, जो एक बुक है जिसके अंदर तमाम आर्ज़ों के बारे में लिखा हुआ है, जितने भी नफ्सियाती आर्ज़े हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनकी क्या क्या अलामात होते हैं और क्या क्या उनकी ड्यूरेशन होती है, कितने कितने हफ्ते या कितने महीने अगर ये अलामात रहें तो एक आर्ज़ा बनता है. सो उसके अंदर जो है तशवीशी यानी एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर जो है वो उसकी सब टाइप है जिसको बेजा खौफ कहा जाता है, यानी स्पेसिफिक डिसऑर्डर जो है वो तशवीशी आर्ज़े की एक टाइप है. नंबर 3 पे है, रवैये के कितने अनासिर हैं? रवैये के 3 अनासिर हैं, जिसमें आता है सबसे पहले अफेक्ट यानी तासुर, B फॉर बिहेवियर एंड C फॉर कॉग्निशन. ठीक है, तासुर, बिहेवियर यानी किरदार, कॉग्निशन यानी कि वकूफ़. तो रवैये के 3 अनासिर हुए. नंबर 4 पे है, अली को लगता है कि उसकी सोच पर खलाई मखलूक काबिज़ है. ये किसकी मिसाल है? अब अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट इंतहाई गैर मंतकी है. ठीक है, इलॉजिकल है, इर्रेशनल है, ठीक, और गलत अकायद पर मबनी है. तो उस लिहाज से हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब गलत अकायद और गैर मंतकी सोच पर मबनी एक इंसान कोई अपनी सोच बनाएगा तो वो खब्त कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में डिल्यूजन्स कहा जाता है. और ये एक बीमारी जो है स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात में से एक अलामत भी है, खब्त. नंबर 5 पे है, मंदरजा झेल में से कौन सा तरीका समाजी मसाइल का मुताला करने के लिए बेहतरीन है? सबसे बेस्ट जो तरीका होता है सोशल इश्यूज़ के बारे में पता लगाने के लिए वो सर्वे होता है, क्योंकि ये सस्ता भी होता है और इससे डाटा जो है वो आसानी से हासिल किया जा सकता है. लोगों को इकट्ठा नहीं करना पड़ता मालूमात लेने के लिए, उनके इंटरव्यूज़ लेने नहीं पड़ते, बट डायरेक्टली रिटन फॉर्म में ही उनसे सर्वे जो है वो फिल कराया जाता है, उनको सेंड कर दिया जाता है, ईमेल कर दिया जाता है और मालूमात जो है वो लोगों से ली जा सकती है. ठीक है, सो सर्वे जो है इंतहाई आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, जिसमें तजर्बे की अगर हम बात करें तो प्रॉपर सेटिंग बनानी पड़ती है एक्सपेरिमेंट के लिए. इंटरव्यू की भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बातनी मुशाहिदा तो और ही कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो सर्वे ही इंतहाई आसान होता है समाजी मसाइल का मुताला करने के लिए, जिसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब भी कोई भी न्यू गवर्नमेंट आती है तो लोगों से सर्वे लिया जाता है पहले वाली गवर्नमेंट के बारे में कि वो किस तरह की थी वो हुकूमत, और नई वाली से क्या क्या उम्मीदें हैं. कोई भी नई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, कोई भी मसाइल, अगर हम मसाइल की बात करते हैं इसमें कोई भी मेडिसिन का क्या इफ़ेक्ट है, तो इस तरह के जितने भी समाजी मसाइल का अगर हल निकालना हो तो सर्वे के ज़रिए हम मालूमात ले सकते हैं, लोगों की राय जो है वो मालूम कर सकते हैं. नंबर 6 पे है, अज़ा को अपना फ़ाल अंजाम देने और आमूज़िश हासिल करने के लिए डैश दरकार है. पुख्तगी दरकार है, यानी मैचुरेशन होगी तो ही इंसान जो है वो कोई काम कर सकेगा. अगर इंसान के अज़ा मौजूद हैं लेकिन जब तक पुख्तगी वो नहीं आएगी तो वो अपने उन अज़ा को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता. किसी भी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए हम बच्चे की मिसाल भी ले सकते हैं कि उसके अज़ा तो मौजूद होते हैं लेकिन वो एक टाइम आता है जब वो अपने हाथों से कोई चीज़ पकड़ना शुरू करता है या फिर प्रॉपर तरीके से चलना शुरू करता है. ठीक है, टाइम टू टाइम ही मैचुरेशन या पुख्तगी आती है इंसान के अंदर, तभी आमूज़िश का प्रोसेस या लर्निंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है. नंबर 7 पे है, शख्सी मरतकज़ मुशावरत का बानी कौन है, यानी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी या पर्सन सेंटर्ड थेरेपी का बानी कौन है? कार्ल रॉजर्स, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्ल रॉजर्स ने कहा था कि हम
مشاورت کے دوران یا تھراپی کے دوران اگر کلائنٹ کی ہر بات کو پراپر طریقے سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو احساس دلاتے ہیں کہ اس کی ساری سچویشن سمجھ سکتے ہیں، سو اس لحاظ سے ہی ہم اس کو ٹرسٹ میں لے سکتے ہیں، تبھی ہم اس کو اس چیز پہ آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ خود اپنے مسائل کے کیا حل نکال سکتا ہے، اپنے آپ کو ان مسائل سے کیسے نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے، کلائنٹ کو جب آپ پہلے سے اس کو اچھا رسپانس دو گے، اس کی ساری بات سنو گے، تبھی ایٹ دا اینڈ جا کے وہ آپ کی بات سننے پہ بھی راضی ہوگا. تو کارل راجرز کے مطابق ہم نے شخص پر زیادہ فوکس کرنا ہے، اس کی کیا خصائص ہیں، وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، پہلے اس کو اچھی طرح سے سننا ہے، پھر اس کے بعد ہی مسائل کا حل نکالنا ہے. اس میں کوئی پراپر ایڈوائس والا طریقہ نہیں ہوتا، سمپلی نصیحت نہیں دینی ہوتی، بلکہ کلائنٹ کی سارے پرابلمس کو سب سے پہلے غور سے سننا ہوتا ہے اور ایٹ دا اینڈ جا کے اس کے مسائل کے حل پہ بات کی جاتی ہے. نمبر 8 پہ ہے کس کے مطابق خواب لاشعور تک جانے کی راہ ہے. فرائڈ کے مطابق خواب جو ہوتے ہیں وہ انسان کے لاشعور تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور خوابوں کے ذریعے ہی ایک انسان کے لاشعور کو پرکھا جا سکتا ہے. یہ فرائڈ کا جو تحلیلی نفسی کے بانی کہلائے جاتے ہیں، ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم خوابوں کے ذریعے انسان کی شخصیت کو جان سکتے ہیں. جتنے بھی ماضی میں کوئی بھی ان کے ساتھ حادثات ہوئے ہیں، واقعات ہوئے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہی پیچیدہ ہیں، ان تک بھی ہم خوابوں کے ذریعے خوابوں کو اینالائز کر کے جو ہے ہم ایک انسان کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کو بہتر کر سکتے ہیں. نمبر 9 پہ ہے پیدائش سے لے کے موت تک رونما ہونے والی جسمانی تبدیلیاں ڈیش کہلاتی ہیں. پیدائش سے لے کر موت تک رونما ہونے والی جسمانی تبدیلیاں بالیدگی کہلاتی ہیں. نمبر 10 پہ ہے ایرکسن نے نسل کو آگے بڑھنے کی ضرورت کے احساس کو عمر کی کس حد تک محسوس کیا ہے. عمر کی 40 سال تک محدود کیا ہے. اس کے اکارڈنگلی جو سٹیج ہے نسل کو بڑھانے کے لیے وہ جو ہے وہ 40 سال تک محدود ہے. اس سے آگے جو ہے وہ نیکسٹ سٹیج جو ہے وہ نیکسٹ حد جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، یا نیکسٹ درجہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. نمبر 11 پہ ہے درج میں سے کون سی آمرانہ قیادت نہیں ہے. اس میں جمہوریت لیڈر جو ہے وہ آمرانہ قیادت نہیں ہے، کیونکہ وہ ووٹرز کے ذریعے جو ہے وہ سلیکٹ ہوتا ہے، وہ فیملی کے ذریعے، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہوں کی جو ہوتی ہے بادشاہوں کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے جسے monarch سسٹم کہتے ہیں، وہ پروسیس نہیں ہوتا، بلکہ یہ سمپل جو ہے وہ ووٹرز جو ہے وہ پراپر طریقے سے ان کو سلیکٹ کرتے ہیں اور تبھی جا کے ایک جمہوری لیڈر جو ہے وہ سلیکٹ ہوتا ہے. نمبر 12 پہ ہے کس مرض میں فرد کھانے سے انکار کر دیتا ہے اور نہیں سمجھ پاتا کہ اس کا کردار اور ظاہری شکل و صورت غیر معیاری ہے. اس کا صحیح جواب ہے انوریکسیا نروسا، جو کہ طعام عارضی کی ایک قسم ہے یا ایٹنگ ڈس آرڈر میں سے ایک ٹائپ ہے، جس میں ایک پرسن جو ہے وہ انڈر ویٹ ہوتا ہے، یعنی اس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ ایک نارمل ویٹ سے بھی کم ہوتا ہے، اور وہ پھر بھی اس کو بھوک نہیں لگتی، وہ کھانے سے انکار کر دیتا ہے. وہ سب کے لیے تو کھانا تیار کر دیتا ہے یا کر دیتی ہے، لیکن نارملی اس کو یہی ہوتا ہے کہ اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ریالٹی میں کیا ہوتا ہے، اس کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور اس کا ویٹ بھی کم ہوتا ہے. سو اس بیماری کو انوریکسیا نروسا کہا جاتا ہے، جس میں پرسن جو ہے وہ اس کو بھوک ہی نہیں لگتی، اس کو نہ کھانے کا شوق ہوتا ہے. نمبر 13 پہ ہے کارل راجرز کے مطابق ذات اور شخصیت کی نشوونما کا بنیادی مقصد تکمیل ذات کا حصول ہے. نمبر 14 پہ ہے شیزوفرینیا کی کون سی قسم میں خبط اور وہم سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. خبط یعنی کہ ایک بندے کی غیر منطقی سوچ، اور وہم یعنی کہ اور ہیلیوسینیشنز، جس میں مختلف قسم کی وہم پائے جاتے ہیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کو آوازیں سنائی دے رہی ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے جسم پر کچھ چل رہا ہے، ان کو کچھ سنائی دے رہا ہے یا ان کو کچھ دکھائی دے رہا ہے. سو یہ ساری جو سوچیں ہوتی ہیں اور جو بھی خیالات اور جو بھی وہ دیکھتے ہیں وہ irrational ہوتا ہے، غیر منطقی ہوتا ہے. دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کو اس چیز کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکتے. اسی لحاظ سے ہی اس بیماری کو جو ہے وہ نفسیاتی بیماری کے اندر کیٹیگرائز کیا گیا ہے، اور پیرانوئڈ شیزوفرینیا کے اندر سب سے زیادہ خبط اور وہمیں پائے جاتے ہیں.
نمبر 15 پہ ہے کسی گروہ اور اس کے ارکان کی طرف منفی رویہ جو بغیر کسی تحقیق پر مبنی ہو ڈیش کہلاتا ہے، تعصب کہلاتا ہے۔ جب ایک انسان کسی بھی دوسرے گروپ کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کی ایک منفی رویہ بنا لیتا ہے تو وہ تعصب کہلاتا ہے، جس میں اگزامپل آ سکتی ہے کہ پاکستان میں بھی یوزلی ڈفرینٹ کلچرز کے بارے میں ایک خاص جو ہے وہ رویہ قائم ہو جاتا ہے بغیر تحقیق کیے، اور لوگوں کو اسی طرح سے کیٹیگرائز بھی کیا جاتا ہے، لیولائز بھی کیا جاتا ہے۔ پاکستان نہیں، اوور آل اگر ہم ڈفرینٹ کنٹریز کی بات کریں تو ہر کنٹری میں کوئی نہ کوئی گروپ کے لیے خاص ایک منفی رویہ جو ہے وہ قائم کر دیا جاتا ہے۔ یہ یونیورسٹیز میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی سوشل سیٹ اپ میں ہو سکتا ہے کہ جب ایک گروپ کے بارے میں منفی رویہ قائم ہو تو اس کو پریجوڈس یا تعصب ہی کہیں گے۔ نمبر 16 پہ ہے دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان رابطہ ڈیش کہلاتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان رابطہ سماجی تعامل کہلاتا ہے، یعنی سوشل انٹریکشن کہلاتا ہے۔ نمبر 17 پہ ہے جب فرد کو نشہ برقرار رکھنے کے لیے پہلے سے زیادہ مقدار درکار ہو، پہلے جتنی مقدار مطلوبہ نشے پیدا نہ کر سکے تو اسے منشیات کی رسیہ کہتے ہیں، یعنی کہ ڈرگ ایبیوز انگلش میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک پرسن جب سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا پہلی مقدار سے اور وہ مزید اپنی اس مقدار کو بڑھانا چاہتا ہے تاکہ وہ سیٹسفائی ہو سکے اس ڈرگ سے، اس عمل کو جو ہے وہ منشیات کے رسیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 18 پہ ہے شیزوفرینیا ایک خاص قسم کے نیورو ٹرانسمیٹر کی زیادتی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس نظریے کا کیا نام ہے؟ اس نظریے کا نام ہے ڈوپامین مفروضہ، یعنی ڈوپامین ہائپوتھیسس، جس کے مطابق اگر یہ ڈوپامین یعنی یہ نیورو ٹرانسمیٹر اگر زیادہ مقدار میں پیدا ہونے لگتا ہے تو شیزوفرینیا لاحق ہو سکتا ہے۔ نمبر 19 پہ ہے تحلیل نفسی میں جب مریض مشیر کے ساتھ اپنے والدین جیسا کوئی اہم تعلق قائم کر لیتا ہے اور انہی احساسات کو بھی مشیر کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ منسلک کرنے کے باوجود محسوس بھی کرنے لگ جاتا ہے، اور اس منظر کو کیا کہیں گے؟ تحلیل نفسی کے مطابق اس منظر کو انتقالیت کہیں گے، یعنی کہ ٹرانسفرنس کہتے ہیں انگلش میں۔ انتقالیت کی وجہ سے مشیر کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک شخص یا مریض کی زندگی میں ایک اہم شخص کون سا ہے جو کہ اس پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور اگر انتقالیت مثبت ہوتی ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک شخص جو کہ مثبت لحاظ سے مریض پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے۔ اگر انتقالیت منفی ہوتی ہے تو بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے اس کے منفی اثرات کس طرح سے مرتب ہو رہے ہیں مریض پر۔ یہ تحلیل نفسی نظریے کے مطابق انتہائی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اس کی وجہ سے معلومات جو ہیں وہ زیادہ مل جاتی ہیں کلائنٹ کے بارے میں، جب وہ کلائنٹ اپنا رویہ تھراپسٹ کے ساتھ بھی اسی طرح قائم کرنے لگ جاتا ہے۔ نمبر 20 پہ ہے جب بچہ اسکیما کو ذہنی طور پر دہرانے کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی نیکسٹ ٹائم اس اسکیما کو، اس تصور کو ریپیٹ کر سکتا ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے، تو اس پروسیس کو وظیفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپریشن، یعنی کہ جب ایک بچہ ایک چیز سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد جب وہ چیز سامنے بھی دیکھے تو اس کو اچھی طرح سے ریکال کر سکے، اس کو یاد کر سکے کہ ہاں واقعی یہ چیز پہلے بھی دیکھی تھی اور اس کا کیا معنی ہے۔ اس پروسیس کو وظیفہ یا پھر آپریشن کہیں گے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس فار واچنگ۔ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ابھی ہی چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز پاسٹ پیپر سے ریلیٹڈ اور سائیکالوجی کے ڈفرینٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو ریسیو ہوتی رہیں۔ تھینک یو۔